पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को, छोटों बड़ों को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इम्तियाज़ गुल और आप ये देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब ऑफिशियल। आज एक बार फिर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, सियासी मंजरनामे के हवाले से एक और शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि पाकिस्तान की सियासत से माइनस किसी को भी नहीं होना चाहिए। फ़ैसला वोटर करेगा कि पीटीआई की हकीकत क्या है। माइनस के फार्मूले न पहले कभी चले थे और ना आइंदा चलेंगे, और ये कि इलेक्शन के बग़ैर गुजारा नहीं, क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं करवाते, वक्त पे नहीं करवाते, तो फिर कौन से कानून और आइन के तहत आप मुल्क को चला रहे होंगे। अब सवाल ये है कि अगर इलेक्शन हो भी गए तो किन हालात में होंगे। एक तरफ जहांगीर तरीन साहब, दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब ने पीटीआई से मुनहरिफ होने वालों या फिर सियासत को खैरबाद कहने दावा करने वालों के लिए दुकानें सजा ली हैं। वक्तन फ़वक्तन हवा का रुख देखकर अपनी सिमत का तयन करने वाले ये वो लोग हैं जिनका ज़्यादातर का ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है, जिन्हें इलेक्टेबल्स भी कहा जाता है। इसमें काफ़ी सारे बड़े घराने शामिल हैं जो कि तकरीबन हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, और हवा का रुख देख के वो अपनी कब एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पार्टी में जाते रहते हैं। कोई ज़मीर वगैरह नाम की कोई चीज़ नहीं है, नहीं कोई नज़रिया है। अपने मफादात को देख के या अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करते हैं। अब यही बात कि जो लोग 2018 में पीटीआई में शामिल हुए वो लोटे करार पाए, वो उस वक्त हराम थे, लेकिन आज वही लोग ऐसा मालूम होता है कि मोतबर हो गए हैं, बाइज़्ज़त हो गए हैं, और सबसे बढ़ के जो इनको ताना देते थे कि ये लोटे हैं, उनके लिए ये काबिल कबूल हो गए हैं। अब कैसे काबिल कबूल हो गए? तो आपको मालूम है कि पीटीआई के गिर्द घेरा मुसलसल तंग हो रहा है। कोई 100 से ज़्यादा इनके सूबाई और कौमी सतह के लीडर सियासत को खैरबाद कह चुके हैं, या पार्टी छोड़ चुके हैं, या पार्टी ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। आपने देखा होगा कि अली मोहम्मद ख़ान और शहरयार आफरीदी जो कि अभी तक डट के खड़े हैं इमरान ख़ान के साथ, उनकी भी अदालत के ज़रिए रिहाई और फिर गिरफ़्तारी का सिलसिला जारी है। दोनों को 3-3 दफ़ा रिलीफ़ मिली और फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। वो शायद अभी तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे आमादा नहीं हुए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि इनसे पहले बहुत सारे लोग कर चुके हैं। अब ये तमाम कोशिशें इसलिए हो रही हैं कि इन लोगों को पार्टी में शामिल किया जाए, जहांगीर तरीन साहब की या पीपल्स पार्टी में, ताकि पंजाब में नई कोई किंग्स पार्टी बन रही है या फिर पीपल्स पार्टी को पंजाब में दोबारा मकबूल आम बनाने के लिए उनकी नुमाइंदगी में इजाफ़ा किया जाए पार्लियामान में, सूबाई पार्लियामानों में और कौमी असम्बली में। अब मान लिया कि ये लोग जहांगीर तरीन जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की काबीना के बायस में काबीना का हिस्सा होने के बायस मशहूर हुए थे, और आसिफ अली जरदारी की आशीर्वाद से दोबारा असम्बली में पहुंच जाएं, तो क्या इससे मुल्क में इनकलाब आ जाएगा? ज़ाहिर तो यही किया जा रहा है। क्या इससे पाकिस्तान का बुनियादी सियासी इंतज़ामी ढांचा तब्दील हो जाएगा? क्या इमरान ख़ान के 3.5 साला दौर इक़्तिदार से पहले और बाद का जो माइंडसेट है जो पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर रहा है साल से, वो तब्दील हो जाएगा? वो माइंडसेट जिसके बायस मुल्क आज एक डॉलर के लिए एक लिहाज से तरस रहा है, वो माइंडसेट जिसके बायस आला तरीन अदलिया इस वक्त ख़ासी हद तक बेतौकीर मालूम होती है, वो माइंडसेट या जहनीत जो कि मुल्क पर हुक्मरान तो है, मगर यहाँ साल हा साल से कोई गैर मुल्की सरमायाकार रुख नहीं कर रहा है, बल्कि जो मौजूद थे वो भी दर्जनों कंपनियां अपना कारोबार समेट कर यहाँ से जा चुकी हैं। जो चीनी हुकूमत ने पाकिस्तान पे मेहरबानी की थी सीपैक की सूरत में, वो सरमायाकार भी, वो कॉरपोरेशंस भी जो अपने सदर शी जिनपिंग के कहने पे यहाँ के कारोबार उन्होंने शुरू किए, वो भी यहाँ से
اپنا کاروبار سمیٹنے کا سوچ رہی ہیں، کیونکہ ان کو ابھی بھی اپنے لگائی ہوئی رقوم کے جو قرضے ہیں ان کی واپس وصولی، ان پر سود، یا پھر جو پاور پروڈیوسرز ہیں ان کا گردشی قرضہ یعنی ان کے جو واجبات ہیں ان کی وصولی کے انہیں کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ چاہے وہ چینی ہوں، چاہے یورپی ہوں، چاہے امریکی ہوں، کہ اس ملک میں وزارت خزانہ، وزارت تجارت اور وزارت داخلہ یہ وہ وزارتیں ہیں جہاں پہ 19ویں صدی کا انگریز بادشاہ کا دیا ہوا ایک مائنڈ سیٹ کام کر رہا ہے۔ وہ مائنڈ سیٹ، وہ ذہنیت کیا ہے؟ ریڈار پہ پہلے سے موجود کاروبار یا کاروباری ادارے، یعنی جو پہلے ہی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، انہیں مزید نچوڑنا، یعنی ایک اسٹریٹجی ہے کہ جو آپ کو نظر آ گیا ہے اس کو آپ مزید نچوڑیں، مزید ٹیکس حاصل کریں، تاکہ وہ لوگ ٹیکس نہ دینے یا پھر ٹیکس چھپانے یا چوری کرنے کے طریقے ایجاد کر سکیں، کیونکہ وہ جب یہ کریں گے تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے بیچارے جو غریب افسران ہیں کچھ ان کا بھلا ہو جائے گا، کیونکہ پھر وہ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ ان کے ٹیکس بچا بھی دیے جاتے ہیں، ٹیکس چرا بھی لیے جاتے ہیں، حکومت کی آمدنی میں اضافہ تو نہیں ہوتا، ان لوگوں کی بیچارے کچھ جیبوں میں کچھ چلا جاتا ہے، کچھ غریب جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں ان کو بھی بچت ہو جاتی ہے۔ لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جتنا آپ ٹیکس کی شرح زیادہ رکھیں گے اتنے ہی لوگ ٹیکس دینے کی طرف راغب نہیں ہوں گے، اور یہی بہت بڑی شکایت ہے جو یہاں پہ اکثر غیر ملکی سرمایہ کار کرتے ہیں، وہ سرمایہ کار جو یہاں آنا چاہتے ہیں لیکن یہ تمام باتیں سن کے واپس بھاگ جاتے ہیں۔ تو جناب یہ وہ ذہن ہے، ذہنیت ہے جو پاکستان پہ حکمرانی کر رہی ہے، اور جو بڑے زور شور سے عمران خان کے 3.5 سال کے دور حکومت کو ہر طریقے سے متون کرنے کی، ڈسکریڈٹ کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہی سوال ہے کہ کیا آپ عمران خان کو نااہل قرار دے کر، اس کی پارٹی کا تیا پانچا کر کے، شیرازہ بکھیر کے معیشت کو درست کر لیں گے؟ کیا ہمارے معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے؟ اب اندازہ لگائیے کہ پاکستان کی معیشت کی اس وقت صورتحال کیا ہے۔ ایک اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ 2023 میں ہمارا حکومت کی جو کل محصولات یا آمدنی ہے وہ سمجھے کہ 9,405 ارب کے لگ بھگ ہوگی، جس میں صوبوں کو 4 صوبوں کو ادائیگیوں کے بعد جو ان کے حصے کے پیسے ہوتے ہیں، پاکستان کے پاس مشکل سے 5,000 ارب روپے، یعنی حکومت کے پاس 5,000 روپے بچ جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ صرف قرضوں کی ادائیگی کے لیے، قرضوں اور قرضوں کے سود کی ادائیگی کے لیے پاکستان کی حکومت کو درکار ہوں گے 5,300 ارب، یعنی آمدنی جو ہمارے پاس ہے وہ 5,000 ارب ہے، قرضوں اور ان کے سود کی مد میں پاکستان کو چاہیے ہوں گے 5,300 ارب، یعنی باقی جتنے معاملات ہیں، چاہے وہ ہمارا دفاع کا شعبہ ہے، نئے سال کے لیے اپنے قرضے لے کے ان کے قرضوں کی واپسی کرنی ہے، ترقیاتی امور ہیں، حکومت کی وفاقی حکومت کے 6-7 لاکھ ملازمین کی تنخواہیں، اور اس سے کئی زیادہ 3-4 گنا زیادہ جو لوگ ہیں پینشنرز، ان کی پینشن، یہ سارا بندوبست ہوگا نئے قرضوں کے ذریعے۔ یعنی ہمیں ہمارے تقریباً 80-85% اخراجات کے لیے حکومت کو نئے قرضے لینے پڑیں گے۔ تو اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ نظام ہمارا عملاً دیوالیہ ہو چکا ہے، قرضوں پر انحصار ناقابل برداشت ہو چکا ہے، مزید قرضوں کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے پرانے قرضے چکانے ہیں، ہم نے اپنا ڈیفنس بجٹ اس سے بنانا ہے، ہم نے پینشنز دینی ہیں، تنخواہیں دینی ہیں، ترقیاتی کام، ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے ہم نے جو M&As ہیں ان کو ترقیاتی اسکیمیں بھی دینی ہیں۔ مگر جناب ہم آنکھیں دکھا رہے ہیں IMF کو، اس IMF کو جس نے 1.1 ارب ڈالر ہمیں دینے ہیں، نہیں دے رہا ہے، اور ایک سٹیٹمنٹ آئی IMF کے پاکستان میں موجود نمائندے کی طرف سے، جس اس سٹیٹمنٹ میں بیان میں IMF کے نمائندے نے امید ظاہر کی کہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے پاکستان کی حکومت کوئی پرامن راستہ تلاش کرے گی۔ جناب اس پہ حکومت بڑی سیخ پا ہو گئی، اور
ہماری ایک خصوصی معاون ہیں وزیر اعظم کی عائشہ غوث پاشا صاحبہ، انہوں نے کہا کہ IMF کو ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو جناب ایک طرف آپ کہتے ہیں حق نہیں ہے، دوسرا وقت کہتے ہیں کہ آپ ہمیں قرضہ دیجئے، قرضوں کبھی امریکی سفیر کو بھی آپ نے سے ریکویسٹ کر دی کہ اپنی حکومت سے کہیں کہ ہمیں قرضہ دلوا دیں۔ بھئی اگر امریکی حکومت نے کرنا ہوتا تو قرضہ تو آپ کو مل چکا تھا اب تک، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرضہ اتنی آسانی سے ملنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ شرائط ہیں جو کہ IMF نے آپ پہ رکھی ہوئی ہیں۔ اب وہ شرائط کیا ہے کہ آپ ڈالر کو فری فلوٹ کر اپنے روپے کو فری فلوٹ کریں، یعنی اوپن مارکیٹ ریٹ اور سرکاری ریٹ ڈالر کا جو ہے یا روپے کا، اس کو آپ کم سے کم رکھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے روپے کی مزید بے قدری کریں۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 6 ارب ڈالر کے آپ کو جو 30 جون تک وسائل چاہیے، اس کے لیے دوست ملکوں سے ہمیں تحریری طور پہ ضمانت چاہیے۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چند دنوں میں جو بجٹ پیش ہونے والے اس بجٹ کی تمام ضروری تفصیلات آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ IMF کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ تمام گریڈ 18 سے اوپر کے تمام سرکاری ملازمین، چاہے وہ فوجی ہیں چاہے سویلین ہیں، ان کے اثاثوں کی ہمیں تفصیلات چاہیے، لازمی ان کے اثاثوں کی تفصیلات چاہیے۔ اور یہ وہ شرائط ہیں جو ابھی تک ڈار صاحب کہتے ہیں پوری ہو گئی ہیں، IMF کہتے ہیں نہیں ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں۔ اب IMF کیوں کہہ رہا ہے یا اس کے ساتھ ہمارا سٹاف لیول ایگریمنٹ ضروری کیوں ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ سری لنکا کا روپیہ، چونکہ وہاں بھی ایک کرائسس آیا تھا، اس سال 25 فروری کو 365 پہ پہنچ گیا تھا ڈالر کے مقابلے میں، 365۔ مارچ میں IMF کے ساتھ سری لنکا کا ایک معاہدہ ہوا، اس کے بعد روپیہ 294 فی ڈالر پہ آ گیا۔ اس وقت کوئی 297 روپے مل رہے ہیں سری لنکا کے ڈالر کے مقابلے میں، یعنی بھلے آپ کو 1 ارب ڈالر ملنے ہیں لیکن IMF کے ساتھ معاہدہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور ان لوگوں کو ابھی تک یہ احساس نہیں ہوا، گدڑ ببکیاں دے رہے ہیں، دھمکیاں بھی دیں اور آنکھیں بھی دکھا رہے ہیں IMF کو۔ اب کیا ہماری جو اشرافیہ ہے، اس کو جن کے اثاثے، جائیدادیں، بینک اکاؤنٹ زیادہ تر کے باہر ہیں، انہیں اس بات کا احساس ہے کہ IMF کے لیے کی کچھ جو بنیادی شرائط ہیں جو ہماری معیشت کے لیے بڑی ضروری بھی ہیں، اس پہ پابندی لازمی ہے، اس کے بغیر بڑا مشکل ہوگا۔ ہو سکتا ہے ابھی 30 جون کو ہو سکتا ہے بورڈ کی میٹنگ ہو جائے، وہاں پہ کچھ پاکستان کو ریلیف مل جائے، لیکن کیا ہمارے اشرافیہ کو، ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں، ان کو اس امر کا احساس ہے؟ شاید نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک تازہ میں رپورٹ دیکھ رہا تھا عالمی ادارہ خوراک کی ہنگر سپاٹس، ہاٹ سپاٹس کے حوالے سے، وہ لکھا ہے ہنگر ہاٹ سپاٹس، یعنی وہ علاقے جو کہ خوراک کی شدید قلت کا شکار ہیں۔ اس میں ایک وارننگ، ایک انتباہی رپورٹ ہے۔ اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کا شمار اس رپورٹ میں ایتھیوپیا، کینیا اور شام ایسے ممالک کے ساتھ کیا گیا ہے، ان ممالک جہاں کی آبادی شدید غذائی قلت کا شکار ہے، کم خوراکی کا اور غذائی قلت کا شکار ہے۔ رپورٹ میں یہ کہا کہ پاکستان نے آئندہ 5 برسوں میں کوئی تقریباً 78 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں، قومی خزانہ خالی ہو چکا ہے، سیاسی اور اقتصادی بحران جاری ہے، اس میں مزید شدت بھی آ سکتی ہے، افراط زر یعنی قیمتیں ہوشربا ہیں عام لوگوں کے لیے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد آبادی کی غذائی قلت کا شکار ہو سکتی ہے۔ کیا موجودہ حکومت اور جو ممکنہ طور نئی حکومت آئے گی PTI کے ہاتھ پاؤں باندھ کے جو الیکشن کرانے کے بعد عوام کو غربت اور بھوک سے نجات دلا دے گی؟ کیا ملک میں قانون اور آئین کا بول بالا ہو جائے گا؟ اور اگر ایسا ہوا تو اس ملک میں تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی، اور یقیناً پاکستان کے غربت اور بھوک کی ستائی عوام کی غالب اکثریت کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ کرے کہ PDM کی حکومت کے نتیجے میں واقعتاً پاکستان کے عوام کی غالب اکثریت کے وارے نیارے ہو جائیں۔